अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरत अल मोमिन हम पढ़ रहे थे। आयत नंबर 40 तक मुकम्मल हो गया था। आइए आगे सबक पढ़ते हैं। वया कौमी माली अदउकुम इला नजवती व तदउनीनी इला नार। अल्लाह कहते हैं आयत नंबर 41 में ए मेरी कौम, मेरे मामले में कैसा यानी कि कैसा अजब है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुलाते हो। तदऊननी लिअकफरु बिल्लाहि व उशरिका बिही मा लैसा ली बिही इल्मुम व आना अदऊकुम इलल अजीजुल गफ्फार ला जराम इन्नमा तदऊनी। अल्लाह कहते हैं कि ए मेरी कौम, मेरा मामले में कैसा अजीब है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे हलाकत यानी तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफर करूं और इसके साथ ऐसी चीज़ों को शरीक करूं जिसके शिरक होने का मुझको कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें गालिब और बख्शने वाला इलाह की तरफ बुलाता हूँ। सच तो ये है कि जिस चीज़ की तरफ तुम मुझे बुलाते हो इसको ना दुनिया में दुआ कबूल करने का कोई इख्तियार है और ना आखिरत में, और ये एक हकीकत है कि हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो क्यों ना उसकी बंदगी करें, उसकी इताअत करें। और ऐ लोगों, ख़बरदार हो जाओ, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावज़ ना करो। जो अल्लाह की हदूद से तजावज़ करता है वो ही दोज़खी है। फसतज़कुरून मा अक़वालकुम। और जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक दिन मेरी ये बातें तुम्हें याद आएंगी और तुम पछताओगे, लेकिन इस दिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने काम को अल्लाह के हवाले करता हूँ। बेशक अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ठीक है, अल्लाह अपने बंदे के कामों को देख रहा है। फ़वाक़हुल्लाहु सय्याति मा मकरू वहाका बि आलि फ़िरौन सुइल अज़ाब अन्नारु योरिज़ूना अलैहा। अल्लाह कहते हैं अलगर्ज कौम के लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह ने इनकी तमाम तदबीरों की बुराई से उसे महफूज रखा और आले फ़िरौन को एक बुरे अजाब ने घेर लिया। और वो अजाब क्या है? दोज़ख की आग, जिसके सामने वो सुबह और शाम पेश किए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत होगी, इस दिन अल्लाह फरमाएगा, आले फ़िरौन को और ज़्यादा सख्त अजाब में दाखिल कर दो। अदखलू आले फ़िरौन अशद्दल अज़ाब, यानी दाखिल करो आले फ़िरौन को सख्त अजाब में। वईज़ा यतहाजून फिन नारी फ़यक़ूलू, फिर आगे कहते हैं, और ए रसूल वो वक्त याद करें जब दोस्तियों में से एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होंगे। तो कमज़ोर लोग इन लोगों से जो दुनिया में बुजुर्गी के हामिल थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमसे दोज़ख के अज़ाब के से कुछ दूर कर सकते हो? बड़े लोग कहेंगे, हम और तुम सब दोज़ख में हैं। अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला कर चुका है कि अब क्या हो सकता है। फिर जो लोग दोज़ख में होंगे वो दोज़ख में ही
یعنی دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو، کم از کم ایک دن کے لیے ہی ہم پر سے عذاب ہلکا کر دیں۔ وہ کہیں گے تمہارے پاس تمہارے رسول معجزات لے کر آئے تھے؟ تو اس کی کہیں گے ہاں جی لے کر آئے تھے۔ کیوں نہیں تھے لے کے آئے تھے؟ فرشتے کہیں گے تو تم ہی دعا کرو۔ وہ دعا کریں گے لیکن کافروں کی دعا بیکار جائے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ قرآن پاک میں کھول کر آسان طریقے سے مثالیں دے کر سمجھا دی۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کافروں کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی جو مکر و فریب تھے اس کے برے انجام کا حال سنایا، ٹھیک ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو روشن آیات دے کر دلیل کے ساتھ بھیجا تھا یعنی فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ہم نے پیچھے سورہ شورى میں پیچھے یعنی کافی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تاکہ ان کی جو ہے نسل ختم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر مجرم جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرے گا۔ مجرم جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، تو پھر یہ اللہ سے دعا کریں گے۔ وہ جو دوزخ کے دروغین کہیں گے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ایک دن کے لیے ہی عذاب ہلکا کر دیں۔ تو پھر وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس آئے نہیں تھے، آئے نہیں تھے، رسول نہیں تھے آئے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ لیکن اس دن وہ کچھ بھی انہیں کوئی چیز ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا سب کس کا ہے؟ آگ کا۔ کافروں کی دعائیں بیکار ہو جائیں گی۔ یعنی بیکار ہونے سے مطلب ہے کہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ بالکل بھی جو عذاب ہے وہ ہلکا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایمان لانا دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو یعنی اپنی زندگی کو، یہ جو ہماری 40-50 سالہ زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ دیکھیں 40-50 سال 60 سال کی زندگی ایسی گزر جائے گی، تو جہاں میں ہمیشہ رہنا وہاں کی تیاری کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور اے رسول ہم نے موسیٰ کو کتاب اور ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ ہدیٰ و ذکر لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت والی کتاب دے کر بھیجا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الْكِتَابَ، بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فَاصْبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا أَكْبَرُ۔ تو اے رسول آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اے رسول اپنے ہر کام سے اس کا انجام اپنے یعنی ہر اس کام جس کا انجام اچھا نہ ہو حفاظت کی درخواست کیا کریں۔ یعنی اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اے رسول آپ نے ہر اس کام سے جس کا انجام اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، حفاظت کی درخواست کیا کیجیے، اور صبح شام اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہا کیجیے۔ بے شک جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں بس لڑائی کی ایک ہوس ہے، حالانکہ وہ برائی تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اے رسول لوگوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا نا، تو ایک شخص کہنے لگا اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے،
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا قول بیان کیا، آپ کو غصہ آ گیا، میں نے آپ کے چہرے پر غصے کا اثر دیکھا، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے اور ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی، پھر انہوں نے بھی صبر کیا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے صابر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں فاصبر اے رسول آپ بھی صبر کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کفار پر عذاب آ کر رہے گا لیکن وقت مقررہ پر۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ آپ اچھے کام کریجیں، ٹھیک ہے، اچھے کام کریں اور اس کا جو انجام ہے جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ تہجد میں کھڑے ہوتے، دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے، اس کی بڑائی بیان کرتے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ، یعنی اے رسول صبح شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ یعنی صبر کے تلقین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنی چاہیے۔ یہ میرے نبی کو حکم ہوا ہے نا کہ آپ صبح شام تسبیح کریں، صبر کریں اور تسبیح کریں، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے اور احکام الہی پر جمے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ لا خالق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کہتے ہیں آسمان کا اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور اے رسول نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو آنکھوں والے ہیں اور جو اندھے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور برے عمل کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ بھی پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کریں گے وہ لوگ عن قریب ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی جو کفار تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جانے کے قائل نہیں تھے نا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی جگہ جگہ ہم نے دلیل پڑھی ہے، لیکن یہاں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ دیکھیں ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اس آیت نے کافروں کی عقل کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جو بندہ یعنی کہ عقل والا نہیں ہے اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح پھر اللہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ایک بندہ اندھا ہے، یعنی انہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ایمان لانے والے لوگ، نیک کام کرنے والے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جو کہ برے کام کرتے ہیں۔ قیامت تو آنی ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایک حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو روشن بنایا
ان اللہ ذو الفضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ تم اس میں کام تلاش کرو۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خلق کل شیء لا الہ الا هو فانا توافقون کذالک یؤفک الذی کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من طیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر اے لوگو، اس کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور اچھی صورتیں بنائیں اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا دین کو خالص اسی کے لیے مانتے ہوئے صرف اسی کو پکارو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور اے رسول، آپ کہہ دیں جب میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں تو مجھے یعنی منع کر دیا گیا ہے کہ یہ جو باتیں کافر کرتے ہیں ان پر پریشان ہونے سے منع کر دیا گیا کہ آپ غمگین نہ ہو، کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر اللہ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جو تم کو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے، پھر تمہاری نشوونما کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض تو بوڑھے ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ۔ اور اے لوگو، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، وہی زندہ ہے، وہی مارتا ہے۔ جب کسی کام پہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کام سے کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دن بنایا ہے کام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، دن میں روزی تلاش کرو، لیکن پھر بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ یہ ایک بار پیدا ہونا، پھر دوسری بار پیدا ہونا، اس کی مثالیں اللہ نے دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں دی ہیں۔ الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انی یسرفون الذی کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسولنا فسوف یعلمون۔ اور اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ بھٹک کر کہاں جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو جھٹلایا اور اس چیز کو جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور جب وہ گھسیٹے جائیں گے، جب وہ گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے تو پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا بتاؤ وہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جنہیں تم اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہمیں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔
بہرحال ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم انہیں کیوں پکاریں جبکہ ہم تو پہلے ہی دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے کہ وہ عذاب کو دیکھ کر جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم جو زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، ان خوشیوں میں مگن ہو کر اترایا کرتے تھے، یہ اسی کی سزا ہے جو تمہیں یہاں ملنے والی ہے۔ جاؤ اب تم دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اور اب تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، متکبرین کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہو سکتا ہے جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس میں سے کچھ آپ کو اور آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یعنی آپ کو وفات دے دیں، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی آیت نمبر 77 میں آپ کو دوبارہ ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، آپ یقین کریں ایسے ڈر لگ رہا ہے پڑھ کر۔ اللہ کہتے ہیں تو اے رسول آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ آپ کو اور آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یعنی آپ کو وفات دے دیں، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہاں ہم اپنا وعدہ عذاب پورا کریں گے۔ اور اے رسول ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ رسولوں کا حال تو ہم نے آپ کو سنا دیا اور ان میں سے کچھ رسولوں کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا۔ ان میں سے کسی رسول کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی معجزہ دکھا سکے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، پھر اس موقع پر اہل باطل ہی نقصان میں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے رسول آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی یاد میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ان میں سے رسول آتے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، ان کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ بھی دیکھیے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ عذاب آنے میں ابھی کچھ دیر ہے، لیکن یہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں، عذاب جو ہے وہ آ کر ہی رہے گا۔ یعنی یہودی کہتے تھے نا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے مگر چند دن، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا نا، یہودی اور عیسائی بھی یہی کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 18 میں۔ کفار نے بہت سی ایسی باتیں خود سے گھڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح گزشتہ قوم کے لوگ جو تھے، پہلی جو امتیں تھیں، ان کی غلط باتیں یہ جو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، انہیں عذاب آئے گا اور وہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں، اور عذاب لازمی واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ ان میں جو چوپائے تمہارے لیے اور بھی فائدہ ہے، اور اے لوگوں ان چوپاؤں کی تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر تم ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن کی تکمیل کا ارادہ تمہارے دلوں میں ہو پورا کرو۔ یعنی تم ان چوپاؤں پر سوار ہوتے ہو اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَيُرِيكُمُ الْآيَاتِ فَأَيِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور اے لوگو اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اب تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے، اور اے رسول کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی
کہ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ ان کی تعداد میں بھی زیادہ تھے اور طاقت میں بھی زیادہ تھے اور زمین میں آثار کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، پر انہوں نے جو کام کیا ان کے عمل ان کے کچھ فائدہ نہ دیں۔ پھر جب ان کے رسول کھلے دلائل کے ساتھ ان کے پاس پہنچے، جو علم ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، ایون کہ مذاق اڑانے لگے، تو پھر عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے اور جن لوگوں کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا اور اس وقت ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندے میں پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے موقع پر کافروں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی پھر یہاں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں کہ تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، تم انہی کی طرف دیکھ لو، تم ان پر سوار ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ 4 ٹانگوں والے جو جانور ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے ہے، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، یعنی 4 ٹانگوں والے جو جانور ہیں کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم ان پر سواری کرتے ہو جیسے گھوڑے پر، اور پھر ایسے بھی 4 ٹانگوں والے جانور ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو اور ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو اور پھر ان سے منافع بھی حاصل کرتے ہو۔ چوپاؤں یہ جو جانور ہیں 4 ٹانگوں والے، ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اونٹ، گائیں، بکریاں، بھیڑیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارناموں کو غور سے دیکھیں، کیا یہ سب کارنامے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، دوسرے لوگ کام نہیں آ سکتے؟ اس لیے اللہ کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں، اسی کے نام پر سارے کام کریں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المومن یہاں مکمل ہو گئی۔ اس میں توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلی امتوں کی طرح طرف دیکھو اور سمجھ آؤ، اور یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہاں اب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہمارا دوزخ میں کیا انجام ہونے والا ہے اور ہمارا ایمان لانا کب ضروری ہے، یعنی جب وہ عذاب کو دیکھتے تب ایمان لاتے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور صحیح زندگی بسر کریں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آئے یہاں ہماری آج سورۃ المومن مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ جتنے ہمارے عزیز بہن بھائی سب فوت ہو گئے ہیں اس دنیا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور جو زندہ ہیں انہیں بھی ہدایت دے، یا اللہ ہماری جو اولاد ہے اس کو بھی نیک بنا دے، اس کو بھی اپنے ان رستوں پر چلا جو تمہیں پسند ہے، یا اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ یہ جو سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔